पूरी दुनिया के अंदर ये तौहीद के रखवाले, ये अकीदा तौहीद की दावत देने वाले, ये अहले सुन्नत व जमात के फरजाने हुजूर का मिलाद बना करके सारी दुनिया को पैगाम देते हैं कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह को हमारे नबी पैदा हुए, और जो पैदा होता है वो अल्लाह का बंदा होता है, खुदा नहीं होता है। कुरान दिया है मुस्तफ़ा ने, हदीस दी है मुस्तफ़ा ने, जीने का ढंग सारी दुनिया को सिखाया है, किसी और ने नहीं सिखाया, मोहम्मद अरबी ने सिखाया है। अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आमनतु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हुसूल बरकत के लिए दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज की खुसूसी तवज्जो। ना हवाला कोई चाहा, ना हवाला कोई चाहा, ना दलीलें मांगी। ये मेरे साथी का शेर है, मुझसे एक साल सीनियर थे, फरीदी मिसबाही, आप सुनते आए हैं। ना हवाला कोई चाहा, ना दलीलें मांगी, तुमने लहराया मगन हो के वतन का झंडा। ना हवाला कोई चाहा, ना दलीलें मांगी, तुमने लहराया मगन हो के वतन का झंडा। अच्छी बात है, हमें कोई इसका रद्द नहीं करते। ना हवाला कोई चाहा, ना दलीलें मांगी, तुमने लहराया मगन हो के वतन का झंडा। अगर आका की मोहब्बत का तुम्हें दावा है, अगर आका की मोहब्बत का तुम्हें दावा है, क्यों बुरा लगता है फिर शाहे ज़मन का झंडा। और दुनिया कुछ कहे, चाहे वो बंद के बंदे हों या खुले हों, चाहे वो किसी इलाके के रहने वाले हों, चाहे वो शिर्क के थोक के हिसाब से फतवे लगाते हों, चाहे वो बिदात कहते हों, लेकिन मेरे इमाम ने जो तर्जुमानी की है हम तो उसी के कायल हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात गिरामी कद्र, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मुझे चंद एक बातें आप हज़रात के गोश गुजार करनी है, नहायत इख्तिसार के साथ, क्योंकि आप हज़रात दूर दराज से आए हैं, काम काज छोड़ करके मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की महफ़िल और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस जुलूस और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम लोग आखिरकार ये मिलाद क्यों मनाते हैं, वजह क्या है, मिलाद मनाने का मकसद क्या है। ये सारी दुनिया के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का हम यौम पैदाइश मनाते हैं। यौम पैदाइश मनाने का मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसलिए कि दीन इस्लाम की असास जो है, दीन इस्लाम की बुनियाद जो है वो है अकीदा तौहीद। सबसे पहले हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़मीन और जहां जमा के अंदर, पूरे जहां के अंदर, ज़मीन और आसमान के अंदर, रूए ज़मीन के अंदर कहीं भी कोई इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ताला इबादत के लायक है। अब खुदाए कुद्दूस इबादत के लायक है। अब आम लोग नहीं समझते। अल्लाह अलमुन लिज़ातिल वाजिबुल वजूद अल मुस्तजमिल जमीय सिफातिल कमालिया। अब ये आम लोग तो नहीं समझते हैं। आम लोग क्या समझते हैं कि जिसके पास इख्तियार है वो अल्लाह है, जिसके पास इक़्तिदार है वो अल्लाह है, जो सूरज को निकालता है वो अल्लाह है, जो चांद को रोशनी देता है वो अल्लाह है। बिला शक व शुबा हकीकी मानों में इख्तिदार अल्लाह के पास, इख्तियार अल्लाह के पास। चांद को चांदनी अल्लाह ने दी, सूरज को रोशनी अल्लाह ने दी। चांद हर दिन अल्लाह निकालता है। कौन निकालता है? जरा जोर से बोलो, कौन निकालता है? इसमें कोई शक नहीं कि आप थके हुए हैं और 12 दिन के थके हुए हैं, लेकिन थके हुए मजमे में तकरीर नहीं हो पाती। जरा जोर से कोई या रसूल अल्लाह। चंद बातें मैं भी कहता हूँ और जोर से आवाज आई या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार,
حضرات گرامی وقار، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مصطفیٰ نے ہاتھ لہرا دیا، انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا، فوراً درخت حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور نے اشارہ کیا، پتھر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، ارے حضور نے اشارہ کیا، ابو جہل کے قبضے و قدرت و ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے یہ اختیارات، حضور کے یہ کمالات، حضور کی یہ عظمتیں، حضور کا سورج کو واپس لانا، حضور کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، حضور کے کمالات کوئی دیکھ کر کے نبی کو خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کہا، کافر ہو گئے، عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات و کمالات دیکھ کر کے خدا کا بیٹا کہا، وہ بھی مشرکوں کے اندر ہو کر کے وہ اپنی تعلیمات کو بلا بیٹھے۔ حضور کے یہ کمالات، حضور کے یہ معجزات، حضور کی یہ شانیں کوئی دیکھ کر کے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے، اس لیے پوری دنیا کے اندر یہ توحید کے رکھوالے، یہ عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے، یہ اہل سنت و جماعت کے فرزانے حضور کا میلاد بنا کر کے ساری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا میلاد ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ عقیدہ توحید کی حفاظت ہو سکے، عقیدہ توحید کی ترویج ہو سکے، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ حضرات گرامی وقار، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو 12 ربیع الاول کو گئے بھی تو ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم۔ آقا فرماتے ہیں، لوگوں میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جب حضور دنیا میں آئے، آمنہ کے گھر اس امت کو یاد کیا، غار ہرا میں امت کو یاد کیا، غار ثور میں امت کو یاد کیا، یہ ہجرت کی شب کو امت کو یاد کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں امت کو یاد کیا، بدر میں امت کو یاد کیا، احد میں امت کو یاد کیا، حنین میں امت کو یاد کیا، غزوات میں امت کو یاد کیا، سفر میں امت کو یاد کیا، خزر میں امت کو یاد کیا، دن میں امت کو یاد کیا اور رات کے میں امت کو یاد کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ساری حیات ظاہری میں اپنی امت کو یاد کرتے رہے، حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ نظام دیا ہے مصطفیٰ نے، خلافت دی ہے مصطفیٰ نے، قیادت دی ہے مصطفیٰ نے، عدالت دی ہے مصطفیٰ نے، قرآن دیا ہے مصطفیٰ نے، حدیث دی ہے مصطفیٰ نے، جینے کا ڈھنگ ساری دنیا کو سکھایا ہے، کسی اور نے نہیں سکھایا، محمد عربی نے سکھایا ہے۔ اچھا، ایک بار سارے لوگ مسکرائیے اور بالکل زبردستی مسکرائیے، واہ مصطفیٰ کریم تشریف لائے۔ یہ ٹینشن تو کسی اور کو ہوتی ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام چہروں کے اوپر مسکراہٹ لانے کے لیے تو آئے ہیں۔ اور دیکھیے صحیح، یہ حدیث شریف میں نے کئی مقامات پہ سنائی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کریں، ایک کے السلام علیکم، دوسرا کے وعلیکم السلام، پھر ہاتھ ملائیں، ان دونوں کے درمیان میں 70 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ اور جس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے اسے 69 ملتی ہیں، اور جس کے چہرے کے اوپر اسی طرح 12 بجے رہیں اسے 1 ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ مسکرانا، اور پھر حضور جب تشریف لائے تو پھر تو انسان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رہتی ہی رہتی ہے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے تمہارے لیے خیر ہے، اس لیے کہ نظام حیات نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا، اور حضور کا دنیا سے جانا بھی خیر ہے، اس لیے کہ آج بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آرام فرما ہیں، اور ساری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہم ہاتھ کی ہتھیلی
हवेली को देखते हैं। और यही माना है हाजिर और नाजिर का। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम गुंबद खज़रा के अंदर हैं, लेकिन हुजूर करते क्या हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का एक ही काम है, हर जुमारात को सारी नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के जितने आमाल है, ये मेरे गंदे आमाल भी, ये आपके आमाल भी, ये दिन के आमाल भी, ये रात के आमाल भी, ये छोटों के आमाल भी, ये बड़ों के आमाल भी, ये अदना के आमाल भी, ये आला के आमाल भी, ये नीचे बैठने वालों के आमाल भी, ये स्टेज के ऊपर जलवाबार लोगों के आमाल भी, ये सारे हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं। और उन अमाल के अंदर हमारे कारे कारनामे क्या हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे गुनाह क्या हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर जब इन अमाल को देखते हैं, अल्लाह की बारगाह को में दुआ करते हैं, मौला अगरचे गंदा है, तेरा बंदा है, मेरा उम्मती है, तो माफ फरमा दे। इधर हुजूर के हाथ उठते हैं, रब ताला माफ फरमा देता है। ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरा दुनिया से पर्दा करना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अमान का पैगाम दिया है। अभी आपने पीर साहब की ज़ुबानी सुना, हाफिज़ साहब की ज़ुबानी सुना। आज बांटने के काम हो रहे हैं। आज जनाबे वाला ये फ़लाँ बस्ती का है, ये फ़लाँ कबीले का है, ये फ़लाँ इलाके का है, ये फ़लाँ बरादरी का है, ये फ़लाँ जगह का है, इसकी बोली ये है, इसकी ज़ुबान ये है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, उस मजहब को अता करने वाला रब फरमाता है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मेरे रब ने ना तुम्हारा नाम पहाड़ी रखा, मेरे रब ने ना तुम्हारा नाम गुज्जर रखा, मेरे रब ने ना तुम्हारा नाम पठान रखा, मेरे रब ने ना तुम्हारा नाम कश्मीरी रखा, मेरे रब ने ना तुम्हारा नाम राजपूत रखा, मेरे रब ने ना कोई और कबीला और कुंबे के साथ मंसूब किया, मेरे रब ने तुम सब का नाम मुसलमान रखा है। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ, मेरी इस बात के ऊपर ध्यान देंगे। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की हर सहाबी आसमान का चमकता सितारा है। हुजूर का हर सहाबी आसमान का चमकता, ये सिद्दीक़ अकबर चमकते सितारे, फारूक चमकते सितारे, उस्मान चमकते सितारे, मौला अली चमकते सितारे, अमीर माविया चमकते सितारे, अमर बिन आस चमकते सितारे। हुजूर के जितने सहाबा हैं सारे के सारे आसमान है, रुश्द व हिदायत के सितारे हैं। हर एक सितारा चमकता है। उन्हीं चमकते धमकते सितारों में से दो सितारे हैं, एक का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम अबू ज़र है। एक का नाम बिलाल है, दूसरे का नाम अबू ज़र है। हज़रत बिलाल और हज़रत अबू ज़र की कहास सुनी हो गई, शकर रंजी हो गई, बोल चाल हो गई, गुस्से एक दूसरे से के साथ हो गए। और इसी गुस्से के आलम में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू ज़र ने एक जुमला कहा था। वो जुमला कहा था, या इब्न सौदा, ओ हबशन के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्अत कि तू मेरे साथ मुकाबला करे। इतना सुनना था, हज़रत बिलाल रोने लगे। रोते रोते हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। रोते रोते किसकी बारगाह में हाजिर हुए? हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। और हाजिर होने के बाद अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अबू ज़र ग़िफ़ारी मेरे बड़े भाई हैं। और अबू ज़र ग़िफ़ारी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुखालिफ थे और बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी का। और हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर ये मुझे थप्पड़ मार देते कोई बात नहीं थी, डंडा मार देते कोई बात नहीं थी, मुझे डांट देते कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसा जुमला कहा है जो जुमला मेरे दिल को लगा है, मेरी आंखें बरस रही हैं। इसने इस अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुझे बरादरी का ताना दिया है और मुझे कहा है, ए हबशन के बेटे, और ये बात मुझे बर्दाश्त ना हुई। अल्लाह अल्लाह इतना से सुनना था। हदीस के अल्फाज हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और सुर्ख होने के बाद कहा, अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाओ। और बुलाया गया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, इन्नका इमरुन फी कल जाहिलिय्या, कि तू ऐसा शख्स है तेरे अंदर अभी भी ज़माना जाहिलियत की बातें मौजूद हैं। इसलिए कि मेरे नबी की जो तालीम है वो तालीम ये है, ला फज़ला ले अरबी अलल अजमी वला ले अजमी अलल अबी अलल अरबी वला ले अहमर अलल अस्वद वला ले अस्वद अलल अहमर इल्ला बित्तक़वा। हुजूर फरमाते हैं, अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, खुदा के नज़दीक बुलंद वो
ہے جس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اتنا سننا تھا۔ سننے کے بعد انہوں نے معافی مانگی، معافی تلافی ہو گئی، حضور کی بارگاہ سے باہر آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ایسے معافی نہیں ہوگی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو ذر غفاری زمین پہ لیٹ گئے اور کہا بلال میرا یہ ایسا منہ ہے جس سے حضور کی شریعت، حضور کی سنت، حضور کے طریقے کے خلاف ایک جملہ نکلا ہے، لہٰذا اس کی تلافی ایسے نہیں ہوگی معاف کرنے سے۔ اپنا پاؤں اٹھاؤ اور میرے منہ کے اوپر رکھو کہ اس منہ سے حضور کی سنت و شریعت و طریقے کے خلاف بات کیسے نکلی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے بلال نے کہا نہیں، معافی تلافی ہو گئی، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مدینہ کی گلیاں گواہ ہیں، دور رسول گواہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے زمین کے اوپر لیٹ کر کے بلال کا پاؤں پکڑا اور آپ نے منہ کے اوپر رکھا کہ اس منہ کی سزا یہ ہے جس سے حضور کی شریعت کے خلاف جملہ نکلا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارے علاقے کے اندر یہ تعصب کیسا، یہ نفرت کیسی؟ ہم کل بھی بھائی بھائی تھے اور آج بھی بھائی بھائی ہیں اور تا قیام قیامت بھائی بھائی رہیں گے۔ اس بھائی چارے کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ابھی جس طریقے سے جہاں تک بھائی چارے کا تعلق ہے تو جس وقت ڈی سی آفس گفتگو ہوتی ہے، اب تھوڑی سی توجہ، ڈی سی آفس جب گفتگو ہوتی ہے بھائی چارے کے اوپر پنچ سے اچھی تقریریں دنیا میں کہیں ہوتی نہیں۔ جب ڈی سی آفس باتیں ہوتی ہیں جناب والا بھائی چارہ، پنچ کا بھائی چارہ، پنچ کا بھائی چارہ، پنچ کا بھائی چارہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ہماری عیدگاہ ہے یہ تھی 27 کنال، ابھی ہمیں گورنمنٹ نے جو دی ہے وہ بھی ہم نے زبردستی نہیں کی ہے، ہم نے قبضہ نہیں لیا ہے، ایک گورنمنٹ تھی اور وہ بھی الیکٹڈ گورنمنٹ، اور قانون کے مطابق پبلک کی مانگ کو ڈیمانڈ کی بنیاد پر اگر ہمیں گورنمنٹ نے ایک تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا دے دیا تو ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ہمارا حق ہمیں واپس دیا ہے۔ ہمیں برفیلی چٹانوں کے اندر آگ لگانے والی تقریریں بھی آتی ہیں، لیکن ہمیں امن عزیز ہے، ہمیں امان عزیز ہے۔ مجھے بتائیے جو اس وقت ایئر فیلڈ ہے، جو ڈیفنس کے قبضے میں ہے، جو فوج کے قبضے میں ہے، یہ فوج کی جگہ نہیں، اوقاف کی جگہ ہے۔ اور پھر دیکھیے ابھی بھی محفل کے اندر میں لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہوں، ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے ایئر فیلڈ کے اندر جو ہماری پرانی عیدگاہ تھی اس عیدگاہ کے اندر نماز عید ادا کی ہے۔ ذرا کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر دو، ہاتھ کھڑے کرو ذرا اوپر۔ یہ بزرگ آج بھی گواہ ہیں کہ 1947 سے پہلے انہوں نے ہماری عیدگاہ تھی اس عیدگاہ کے اندر نماز عید ادا کی ہے، اور ایئر فیلڈ کے اندر ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی ہیں، اوقاف کی جگہ بھی ہے، ہماری پرانی عیدگاہ بھی ہے۔ یہ ہماری شرافت ہے اور یہ ہمارے ملک کے ساتھ محبت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کے اوپر جہاز دوڑے، اس کے باوجود ہم برداشت کریں۔ اب اس کو چاہے آپ وطن سے محبت کہیں یا اس کو آپ بے غیرتی کہیں، جو بھی آپ کو نام دینا ہے آپ دیں، لیکن اس کے باوجود 299 کنال زمین اوقاف اسلامیہ کی آج تک ہے، تو بولو کیا ہم نے آرمی کے ساتھ لڑائی کی؟ زور سے آواز آئے، لڑائی کی ہم نے؟ اور آج بھی ڈی سی آفس ہماری جگہ پہ ہے، اور بہت سی گورنمنٹ کی ایسی جگہ ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، وہ ہماری جگہ ہے۔ ہم نے جلوس نہیں نکالا، ہم نے احتجاج نہیں کیا، ہم نے نعرہ نہیں لگایا۔ کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ ہمیں امن اچھا لگتا ہے، ہمیں امان اچھا لگتا ہے، ہمیں بھائی چارہ اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن داڑے جو ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا، تو ہمیں امن سے رہنا بھی آتا ہے، منہ توڑ جواب دینا بھی آتا ہے۔
لوگ آتے ہیں ہمارے پنچ کے اندر، دیہاتوں کے سے، شہر سے، دوسرے علاقوں سے، ایک اینٹ ٹوٹتی نہیں پنچ کی، ذرہ بڑھ نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے سب سے پہلے ہمیں امن کا درس دیا ہے، اور امن و امان کی بنیاد پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اب اس کے بعد یہ کون سی بات ہوئی؟ میں ببانگے دوحل کہتا ہوں، بھائی چارہ یہ صرف ٹپائیوں تک، صرف ٹیبل تک نہیں ہونا چاہیے، بھائی چارہ گورنر کے پاس بھی ہونا چاہیے، بھائی چارہ بازار میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھائی چارے کے مخالف نہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں، لیکن ہم منافق بھی نہیں ہیں۔ محفل میں کچھ اور کہیں، گورنر صاحب کو کچھ اور کہیں، بازار میں کچھ اور کہیں، دفتر میں کچھ اور کہیں، یہ جماعت اہل سنت کے مجاہد وہ ہے جو دکان میں بھی وہی کہتے ہیں، میدان میں بھی وہی کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے یہ اس لیے عرض کروں کہ میں نے سنا ہے پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں نے یہاں سے خط لکھ دیا گورنر صاحب کو، اور خط لکھ کر کے کہا کہ جناب والا یہ جو جگہ ہے یہ گورنمنٹ کی جگہ تھی، مسلمانوں نے زبردستی رانگلی انٹری ہوئی ہے ان کی، اور اس کو چیلنج کیا اوقاف کی پراپرٹی کو، تو اوقاف یہ اوقاف اسلامیہ یا وقف بورڈ کی نہیں ہے، امت مسلمہ کی ہے۔ بے شک بے شک، آپ کھڑا کر کے بے شک زور سے ہاتھ کھڑے کرو، مولانا سے تائید کرے صاحب، یہ امت مسلمہ کی ہے، یہ امت اسلامیہ کی ہے، یہ مشرق کا ہو کہ مغرب کا ہو، شمال کا ہو کہ جنوب کا ہو، یہ ساری ملت کا حصہ ہے، اور ساری ملت کا یہ ہے۔ اس وجہ سے ہم ایل جی صاحب تک بھی ڈائریوں والے ڈائری کھولیں، ویڈیو والے جو جس کو کرنا ہے کرے، ہماری بات بھی وہاں تک پہنچائے۔ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے، ہمیں جموں کشمیر کے ساتھ محبت ہے، ہمیں ضلع پنچ کے ساتھ محبت ہے، ہمیں امن و امان کے ساتھ محبت ہے، ہمیں بھائی چارہ کے ساتھ محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں گھروں میں بیٹھنا، ہماری پراپرٹی کے اوپر حملہ کر کے روڈ کے اوپر ہمیں آنے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ اس کی آپ تائید کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وقت آ گیا تو تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، رسالت، اہل سنت، جماعت اہل سنت، اور ہم کہتے ہیں وقف بورڈ کے جتنے ممبران ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں پہلے وہ وقف کی تعریف پڑھیں، پہلے وہ وقف کے مسائل پڑھیں، کیونکہ کچھ غیر ذمہ دار ممبران وقف بورڈ میں ایسے بھی ہیں جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری سے وہ اعراض کرتے ہوئے ایسے بیان دے دیتے ہیں جو حضور کی شریعت کے خلاف ہے، رب کے قانون کے خلاف ہے۔ ہم ان کو بھی برداشت نہیں کریں گے، جو بھی بیان دیں وہ ذمہ داری کے ساتھ دیں، وہ آئین ہند کے مطابق دیں، قانون کے مطابق دیں، حضور کی شریعت کے مطابق دیں۔ اور دیکھیے، اٹھا کر کے دیکھیے آئین ہند کی آرٹیکل آپ 25، 26، 27 دیکھیے، انہیں ہمیں آزادی دی ہے، اور مسلم پرسنل لا کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں، نکاح ہو یا طلاق ہو یا وراثت ہو یا وقف ہو، آئین ہند کے اندر موجود ہے۔ یہ چار چیزیں ایسے ہوں گی جیسے مصطفیٰ کی شریعت ہے، اس شریعت کے مطابق ہوگا، لہٰذا اس کے اندر مداخلت کرنا، اس کا مطلب یہ وقف کے مسائل میں مداخلت کرنا، پراپرٹی یا وراثت میں مداخلت کرنا، نکاح و طلاق کے مسائل میں مداخلت کرنا، یہ صرف اسلام ہی میں مداخلت نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، یہ آئین ہند کے اندر بھی مداخلت ہے۔ ہم قانونی لڑائی بھی لڑیں گے، ہم شرعی لڑائی بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ عرض کروں، اوقاف والوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہیں، اپنی ذمہ داری کا خیال رکھو۔ ملت اسلامیہ آپ کے شانہ بشانہ ہیں، نہ آپ کو دبنے کی ضرورت، نہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مرد بن کر کے میدان میں کام کریں گے تو جماعت اہل سنت آپ کے شانہ بشانہ ہے انشاءاللہ۔ اور اگلی بات جو میں آپ تمام حضرات کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، الحمدللہ میرے آپ جتنے بھائی ہیں یہ سارے کے سارے ہماری ایک تنظیم ہے، اس تنظیم کا نام ہے جماعت اہل سنت،
اور ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت، ہماری تحریک جماعت اہل سنت، اہل سنت و جماعت ہمارا مسلک ہے، اور جماعت اہل سنت تحریک یہ ہماری تنظیم ہے، یہ علماء سارے کے سارے اس تنظیم کے ممبر ہیں۔ اور میں اگلی بات آپ سے عرض کروں گا، اب اس سے پہلے علماء کو اس کا ممبر بنایا گیا، اب ہمارے کالج کے جتنے لڑکے ہیں وہ بھی جماعت اہل سنت کے ممبر بنے، ہائر سیکنڈری کے جتنے بچے ہیں وہ بھی جماعت اہل سنت کے ممبر بنے، جتنے نوجوان ہیں ہم یوتھ ونگ جماعت اہل سنت کی بنائیں گے اور اس میں پورے عہدے دیں گے، وہ بھی ممبر بنے، اور جو ہمارے معززین ہیں انٹلیکچوئل ہم ان کو بھی ممبر بنائیں گے، تاکہ ایک ہی چھاتا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں علماء الگ ہوں، عوام الگ ہوں، طلبہ الگ ہوں، نوجوان الگ ہوں، ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم سارے کے سارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی چھتری کے سائے میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں۔ حضرات گرامی وقار، اگلی بات جو میں آپ سے عرض کروں، اللہ کا واسطہ آج یہ فتنوں کا دور ہے، میڈیا کے فتنے سے بچیں۔ یوٹیوب کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں، فتنے بھی ہیں، فیس بک کے اوپر اچھی باتیں بھی ہیں، فتنے بھی ہیں۔ آج جاہل قسم کے لوگ پگڑی سر کے اوپر باندھ کر کے وہ اسلام کی ترجمانی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کہلاتا ہے، کوئی انجینئر کہلاتا ہے۔ اسلام کی صحیح ترجمانی کل بھی علماء نے کی تھی، آج بھی علماء کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ کچھ بھی تمہیں کہتا رہے، اپنے علماء کی طرف رجوع کریں۔ عقیدہ توحید کے اوپر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، کسی کے ساتھ، زور سے، کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ توحید ہماری اساس ہے، عقیدہ توحید ہماری بنیاد ہے، عقیدہ توحید ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ لہٰذا کوئی بھی اس طرح کا نعرہ ہو جس کے اندر شرک لازم آتا ہو، چاہے وہ کسی محفل کے اندر ہو، کسی جلسے کے اندر ہو، کسی علاقے کے اندر ہو، کسی پارٹی کے اندر ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی صورت میں جان دے سکتا ہے، عقیدہ توحید کے اوپر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اور محبت اہل بیت، محبت صحابہ، صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھیں ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس کے اندر میل، مودت اور مراوت اور محبت رکھنی ہے۔ کسی طرح کا خلفشار انتشار نہیں ہونا چاہیے۔